बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ जर्मनी की उर्दू नशियात में प्रोग्राम हालात हाज़रा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि हमने कहा था कि आज का प्रोग्राम जो है वो अमेरिका में जो मिड टर्म इंतखाबात मंगल के रोज़ हुए थे उसके हवाले से होगा, और हम देखेंगे कि इन 3-4 दिनों में क्या रिजल्ट सामने आए और इनके क्या असरात मुरतब होते हैं। ये जो मिड टर्म इंतखाबात हैं, इसके बारे में कहा जाता है कि ये सदर की जो कारकर्दगी होती है 2 साल की, उस पर ये एक किस्म का रेफरेंडम होता है। और जो 2 साल पीछे गुजरे हैं, जिसमें यूक्रेन की जंग है, अफगानिस्तान से जिस तरह अमेरिका को निकलना पड़ा बदनज़मी की सूरत हाल में, और जिस कदर लोग जो है वो मैक्सिको से अमेरिका में दाखिल हुए, इस किस्म के वाकयात जो दैरपै हुए हैं, उसके बारे में लोग ये कहते हैं कि भाई इससे जो कैपिटल हिल का सियासी कंट्रोल है वो एक किस्म का दाव पे लगा हुआ था। अब दाव पे लगा हुआ है, ये नहीं लगा हुआ, ये हम आज एक माहिराना राय जो है आपसे लेंगे। और इसके लिए हमने एक पुराने साथी अपने जनाब आसिफ अली भट्टी साहब को आज तलाश कर लिया है, जो एक नमक साफ़ी है, प्रोफेशन में मुझसे बहुत सीनियर है। तो आज मैं खुशी हूं कि मुझे कि वो उनको आज मेरे प्रोग्राम में वो शामिल है। जी आसिफ भट्टी साहब, सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम इरफान साहब। थोड़ा सा तारुफ मुझे अपने नाज़रीन के लिए वॉइस ऑफ जर्मनी के, अगर आप इजाज़त दें, कि आप एक लंबा अर्सा तक रोजनामा जंग में हम आपको पढ़ते थे, दिलचस्पी के साथ देखते थे, फिर आप अचानक पर्दा सीमी से गायब हो गए। और परसों जो अरशद शरीफ के लिए और सदफ के लिए जो प्रोग्राम किया है इंटरनेशनल लेवल पर, सहाफ़ियों ने एक वेब सेमिनार किया था, ताज़ी रेफरेंस, उसमें आपको सुना भी और आपको देखा भी, तो आपसे रब्ता बहाल हुआ। और बहरहाल आप आजकल अमेरिका में पीएचडी कर रहे हैं, और मैं ममनून हूँ कि आज आपने जो है हमें वॉइस ऑफ जर्मनी को टाइम दिया। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ इरफान साहब, और आपके नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम कहते हुए इस बात का ज़रूर अहद करूंगा कि जो 25 बरस में हमें तो कोई और काम भी नहीं आता, तो सिर्फ ये जर्नलिज्म ही किया है, और इंशाअल्लाह ताला इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। और मजीद तालीम हासिल करने का मकसद भी यही है कि अपने नाज़रीन तक जो है वो हकाइक और वो सच पहुंचाया जाए, और उस सच की तलाश की जाए जो कि शायद हमसे हमेशा छुपा रहता है। बहुत शुक्रिया सब। चले इसी से शुरू करते हैं कि ये जो इंतखाबात हैं, ये कांग्रेस की 435 नशिस्तों पर ही है, और सेनेट की 35 नशिस्तों पर क्यों है, और रियासती असम्बलियों के इंतखाबात भी हैं, और कई जगह गवर्नर के इंतखाबात भी हैं। इसकी क्या बैकग्राउंड, अगर आप कुछ बता सकें। देखिए इरफान साहब, पाकिस्तान की सियासत का चूंकि हम पर गलबा रहता है, और हम उसको उसी तरह से देखते हैं कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली या सेनेट का सिस्टम क्या है। और हम चूंकि इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से थोड़ा से नाबल तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन तवज्जो हमारी कम रहती है। तो ये चूंकि इसके अगर डायग्रामिंग देखी जाए तो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उससे थोड़ा सा ये है, लिंक एक सेम ही है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है अमेरिका, लेकिन इसके बावजूद यहाँ का जो नज्म है सियासत का, या जो पार्लिमान का, या डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस का, वो मामूली सा मुख्तलिफ है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आपने शुरू में एक बात बड़ी अच्छी कर दी थी कि 2 तरह के इंतखाबात होते हैं। 4 साल के बाद सदारती इंतखाबात होते हैं, जबकि वस्त मुद्दती इंतखाबात इनको कहा जाता है, मिड टर्म इलेक्शन इनको कहा जाता है। और इसमें जो तमाम नशिस्तें हैं ऐवान ज़ेरीन की, यानी कि जैसे पाकिस्तान में कौमी असम्बली अगर मैं समझा पाऊं, और वहां पर तमाम जो अरकान हैं 335, उन तमाम के लिए वोट किए जाते हैं। और यकीनी तौर पे आपने दुरुस्त कहा कि सदारती इंतखाबात जो कि हर 4 साल बाद होती हैं और 2020 में हुए थे, उसके जो नतीजे हैं उनकी कारकर्दगी के, उसका आप कह रहे हैं फेस वैल्यू, या उसके जो कुछ आपने काम किए हैं उसका लोग खिराज पेश करते हैं, या उसके मुतल्लिक अपना रिएक्ट करते हैं। इसी तरह से सेनेट का जो ऐवान है उसके अंदर भी यही सूरत हाल कमोबेश बनी हुई है। पाकिस्तान के अंदर 100 नशिस्तें हैं, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि 342 का ऐवान पाकिस्तान में है, यहाँ पर 432 का है। आप कुछ करें।
میں کہ 435 کا 435 ہیئر. اور اسی طرح سے پاکستان میں جو سینٹ ہے وہ 100 ارکان پر مشتمل ہے. یہاں پر بھی کم و بیش وہی 100 کے قریب ہیں. اور اس وقت جو زبردست کمپٹیشن ہے، اگر آپ نتائج دیکھیں تو اس میں جو بائیڈن صاحب کی جو کارکردگی ہے 2 سال کی، شاید وہ بھولنے کی عادت انہیں ذرا زیادہ ہے اور ایج فیکٹر بھی ہے، تو اس نے کافی امپیکٹ کیا ہے ان کی کارکردگی کے اوپر اور جو دیگر مختلف ایشوز ہیں ان کے حوالے سے. اسی طرح سے پھر ریاستی سطح پر جو ہے وہ الیکٹورل سسٹم بنا ہوا ہے، براہ راست ووٹنگ ہوتی ہے، براہ راست انتخاب ہوتا ہے، جیسے پاکستان میں قومی اسمبلی کے اراکین کا انتخاب ہوتا ہے. تو جو بائیڈن صاحب نے جو منگل کے دن پریس کانفرنس کی انتخابات کے بعد، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھئی امریکہ کی جمہوریت کا امتحان لیا گیا ہے. اس سے مراد ان کی کیا تھی؟ ایک عام آدمی سے کیا سمجھے گا؟ دیکھیے شاید وہ اسی طرح کا شکوہ کر رہے ہیں جیسے پھر عرفان صاحب آپ ہنسیں گے اس بات پہ کہ پاکستان کی سیاست کو 24-25 سال کور کیا ہے تو وہ چھایا ہوا دماغ کے اوپر کہ جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے. جیسے وہاں پہ ایک سابق وزیر اعظم آج کل کنٹینر پہ چڑھے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا اور مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کیونکہ میرے پاس اکثریت نہیں تھی اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لانا پڑتا تھا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکہ میں ایسے ہوتا ہے، لیکن اس کا جو پرسپیکٹو ہے یا جو اس کا ایک عکس ہے وہ ہمیں بائیڈن صاحب کی اس طرح گفتگو میں نظر آتا ہے کہ شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ان کے پاس اکثریت نہیں تھی. اور جو وعدے وہ کر کے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بائیڈن صاحب نے جتنے وعدے کیے تھے شاید ان میں سے کوئی ایک وعدہ بھی وہ پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے انفارچونیٹلی. اور اس وقت جو صورتحال ان کے سامنے درپیش ہے اس میں جمہوریت کا امتحان ضرور وہ صحیح کہہ رہے ہیں اور لوگوں نے اس پر جو اپنا رد عمل دیا ہے اب اس کو آپ کیا گنیں گے؟ پھر کیا وہ جمہوریت کے خلاف ریونج ہے؟ نہیں، بلکہ جمہوریت پر اعتماد ہے. اور میں نے جب یہ ووٹنگ ہو رہی تھی تو میں نے خود جا کے کوریج کی. آپ بلیو کریں عرفان صاحب کہ ایک صاحب نے کہا کہ جو میں ووٹ ڈالوں گا وہی ووٹ نکلے گا، وہی جو ہے نا نتیجہ نکلے گا. تو یہ ایک اعتماد ہے لوگوں کا کہ لوگوں نے بڑی تعداد میں ووٹنگ کی ہے اور یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا کردار ہے امریکیوں کا جس میں تمام دنیا کے جو ممالک کے لوگ ہیں وہ یہاں پر رہتے ہیں، ڈائیورس کمیونٹی ہے، تو ان تمام لوگوں نے بھرپور انداز میں اس میں حصہ لیا ہے اور ووٹنگ کی ہے. جو کانگریس جو انتخابات جو رزلٹ اب تک آئے ہیں اس میں کیا صورتحال ہے جو وہاں لوکل بتائی جا رہی؟ آیا باقی ریپبلکنز کو کچھ زیادہ سیٹس مل رہی ہیں یا نہیں؟ جی دیکھیے اب تک جو اس وقت سچویشن بنی ہے وہ ہے جو ریپبلکن کے پاس سیٹس آ رہی ہیں وہ تقریباً 207 کے قریب ہیں اس وقت، اور جو اس وقت ڈیموکریٹس ہیں وہ 188 یا 190 پہ کھڑے. تو یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے. اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ تقریباً 20 کے قریب یا 11 کے قریب جو ہے نشستوں پر نتائج آ رہے ہیں، اور 7 ایسی ہیں جو کہ سوئنگ سٹیٹس ہیں. سوئنگ سٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ ریپبلکن کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور ڈیموکریٹس کی طرف بھی نتیجے جا سکتے ہیں. تو لہٰذا دکھائی ایسے دے رہا ہے کہ وہ جو فگر ہے جس کو ہاؤس کنٹرول کہتے ہیں، میں اپنے ناظرین کے لیے بتاتا چلوں آپ کے کہ 220 کا جو ہنسا ہے، 220 جس کے پاس ہوں گے، 218 جس کے پاس ہوں گے اس کے پاس ایوان کی اکثریت ہوگی اور وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوگا. اسی طرح سے جو ایوان بالا ہے یعنی سینٹ، اس کے اندر بھی اسی طرح ہے کہ 50% سے آپ کے پاس 51 ہو گئے تو آپ اکثریت میں آ جائیں گے. اس وقت جو ٹف کمپٹیشن ہے وہ ہے 7 نشستوں پہ جو کہ سوئنگ ہے، اور اگر یہ جو میرے پاس نتیجہ ہے کہ اگر 213 نشستیں ہیں اس وقت ڈیموکریٹس کے پاس، تو اس میں اگر 7 کا اضافہ ہوتا ہے وہ 220 ہو جائیں گی، تو وہ اپنا کنٹرول برقرار رکھ سکیں گے. اس وقت کہانی یہ چل رہی ہے. اور دوسری طرف جو آپ نے نتیجے کا پوچھا کہ اگر یہ ڈیموکریٹس کی بجائے کانگریس کے پاس چلی جاتی ہیں 7 نشستیں، تو وہ اپنا مضبوط کنٹرول یعنی 220 سے زیادہ ووٹ حاصل کر کے نشستیں حاصل کر کے کنٹرول حاصل کر لیں گے. جبکہ سینٹ کے اندر بھی دلچسپ صورتحال ہے کہ 49 کا فگر ہے اس وقت کانگریس کے پاس اور 48 کا فگر ہے ڈیموکریٹس کے پاس. تو اس وقت جو ہے نا وہ ٹائی سے کام اوپر چلا گیا، اور ایک نشست اگر اور مل جاتی ہے اپنا کانگریس کو،
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں پہ کنٹرول حاصل کر لیں گے. تو بائیڈن جو ہیں وہ پھر اپوزیشن کے صدر ہوں گے ان کیس. اس کا مطلب ابھی 2-3 دن مزید انتظار کرنا پڑے گا فائنلی شیپ پتہ لگنے کے لیے انتخابات. میرا خیال ہے کہ آج کا دن بڑا اہم ہے کیونکہ کچھ جگہوں پہ مشینیں خراب ہونے کی اطلاعات آئیں, کچھ جگہوں پہ کچھ نتائج کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا. تو یہ اس طرح کا پاکستان یا انڈیا یا ہمارے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اس طرح کا سلسلہ چونکہ یہاں پہ ہے نہیں. میں نے پچھلے کئی انتخابات کور کیے ہیں امریکہ کے اور دیگر مختلف ممالک کے, تو مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ یہاں پر بے شک آپ اعتراض کریں, اپنے ہارنے پہ واویلا کریں جیسے ٹرمپ صاحب نے بھی کیا تھا, یا اس سے پہلے بھی ان کی طرف سے شکایات آتی رہیں, تو ڈیموکریسی چلتی رہتی ہے, یہاں پہ نظام چلتا رہتا ہے, اس پہ رکاوٹ نہیں آتی, اور جو فیصلے عوام نے کر دیے ہیں ووٹ کے ذریعے اسی پر لوگ آگے چلتے ہیں اور نظام کو چلانے کی کوشش کی جاتی ہے. سر کانگریس اور سینٹ میں سے کون سا ادارہ جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہے؟ میرے خیال میں سینٹ جو ہے, چونکہ آپ کے پاس جو سب سے اپروول کی جو اتھارٹی ہے بیسیکلی وہ سینٹ ہے, اور سب سے زیادہ طاقت بھی سینٹ کے پاس ہے. یہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جو ایوان بالا ہے, نام ہی اسی لیے ایوان بالا ہے اس کا, کہ ان کے پاس جو ہے وہ پاور زیادہ ہے, اور جس کو وہ بل کو نہ منظور کریں, جیسے کہ دیکھیں ابھی تک اکثریت رہی ہے بائیڈن کے پاس کانگریس کے اندر, اپنا ایوان زیریں کے اندر, تو اس میں انہوں نے کئی بل جو ہے نا وہ سائن کر کے اپروو کروا دیے, لیکن سینٹ میں اکثریت نہیں تھی اور وہاں پہ بڑے مشکل کا سامنا کرنا پڑا, اور وہاں پر کبھی نینسی پلوسی کام آئیں اور کبھی جو ہے کیملا ہیرس جو کہ وائس پریزیڈنٹ صاحبہ ہیں وہ کبھی کام آئیں, انہوں نے اپنا ووٹ کر کے اس کو انڈو کیا, جو کہ اپوزیشن کی طرف سے بل آ رہے تھے, جو کہ گن کنٹرول کا معاملہ ہے, یا 2-3 اور ایسے ایشوز ہیں جو کہ یہاں کے لوگوں ایشوز ہیں, ان کے اوپر جو وہ سیاست ہو رہی تھی. تو اس طرح کی سچویشن بھی ہم نے دیکھی ہیں. اس انتخاب کی جو ہے وہ دنیا کی نگاہیں لگی ہوئی, خصوصاً یورپ کی. یورپ کے عوام جو ہے وہ یوکرائن کی جنگ کے خلاف ہیں, لیکن حکومتیں جو ہیں وہ یورپی یونین کی پالیسی اس وقت امریکہ کا ساتھ دینے کی ہے, نیٹو کی وجہ سے کہ نیٹو کے ممبرز ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر جو بائیڈن کی پوزیشن کمزور ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کے عالمی اثرات کیا ہوں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ذرا تھوڑا سا اس کا اینگل کو وسیع کرنا پڑے گا, اور اگر ہم سمجھ پائیں کہ بائیڈن کی جو پالیسی ہے وہ ڈیموکریٹس کی ایک اصولی موقف ہے جو کہ وہ دنیا بھر میں ہمیشہ سے کرتے رہے, اور آپ دیکھیں کہ جتنی جنگیں ہوئی ان پہ یہ الزام بھی ہے مبینہ طور پہ کہ جب بھی جنگ ہوئی ہے تو وہ ڈیموکریٹس کے طرف سے ہوئی ہے, یا جب کسی کو انٹرنیشنلی سپورٹ کرنا ہوتا ہے تو اس میں یہ آگے آگے ہوتے ہیں. اور ابھی آپ اگر مختصر جو 4 سال گزارے ٹرمپ نے, تو ان کا یہ موقف تھا کہ میں دنیا کے کسی کام میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے, اور لیکن ان کو کرنا پڑا کچھ معاملات کے اندر, جیسے سعودی عربیہ کے ساتھ معاملات تھے, یا ایران کا معاملہ تھا, یا افغانستان سے وڈرول تھا فورسز کا. یہ بہت میجر ڈیسیژنز تھے جو کہ ٹرمپ نے لے لی. تو یہ دکھائی ہمیں دیتا ہے کہ جو دو طرح کی پالیسی ہے دونوں جماعتوں کی, مطلب آپس میں بالکل مختلف نظر آتی ہے. ایک انٹرنیشنل ہے اور دوسرا لوکل ہے. زیادہ جو انفلوئنس رکھتی ہے اس وقت ٹرمپ کی پارٹی, وہ انٹرنل معاملات کے اوپر زیادہ فوکس رکھتی ہے, اور وہ سمجھتی ہے کہ امریکیوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا چاہیے, اور سارا فوکس ان کا اس کی طرف ہے. جبکہ آپ نے کہا کہ عالمی سطح پر جو اس وقت سچویشن ہے اس پہ ڈیفینیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بائیڈن ویک ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی میجارٹی کھو دیتے ہیں دونوں ایوانوں کے اندر, تو یہ بہت مشکل ہوگا کہ آپ آؤٹ آف دا وے جا کے جن گرانٹس کا اعلان کر رہے ہیں, جتنے پیسوں کا اعلان کر رہے ہیں, ہتھیاروں کا اعلان کر رہے ہیں, یا آپ ایک بالکل اوپن سپورٹ کر رہے ہیں, تو یہ ٹھیک ہے وہ
आ रहे हैं दोबारा? ठीक है। बहुत माजरत, हमारे यहाँ थोड़ा इंटरनेट का इशू हुआ तो अचानक ही क्विट हो गया। चलिए हम इरफान साहब, कोई बात नहीं, नाज़रीन से मदद कर लेते हैं कि भाई टेक्निकली फॉल्ट हो ही जाता है। जी, आप कुछ बयान कर रहे थे। जी जी इरफान साहब, मैं ये कह रहा था कि जो पॉलिसीज हैं, खास तौर पर यूक्रेन के हवाले से है और ईरान के हवाले से और सऊदी अरेबिया के हवाले से, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा इस पे तनाव है और विद इन कंट्री काफी बातचीत हो रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद ये बड़ा कंसर्न होगा आने वाली जो ऐवान हैं दोनों, कि वो उस बारे में क्या फैसला करते हैं। और अगर मैं ये समझता हूं कि ट्रम्प की जो पार्टी है, वो अगर ये इस बात पर आ जाती है कि वो उन्हें अक्सरियत मिल गई है और उन्होंने पॉलिसीज में तब्दीली करनी है, तो यकीनी तौर पर वो वोट के जरिए वहां पर ऐवान के अंदर बिल्स के जरिए ये तब्दीली ला सकते हैं। लेकिन अगर बाइडेन साहब दोबारा रीगेन करते हैं अपनी पोजीशन को, जिस तरह से वो वीक पोजीशन पे थे, तो शायद ये फैसले जो हैं उसी तरह से जारी रहेंगे। और यूक्रेन की जो जंग है वो तो मेरा जो जाती मालूमात है उसमें, आप खुद भी वहां यूरोप में बैठे हुए हैं, मुझे लग रहा है कि शायद अब ये मामला ठंडा होने को है और ये बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। यूरोपियन कंट्रीज काफी सारे अपना जो है इसमें किरदार अदा कर रहे हैं। तो जो रीसेंट मूव्स हुई हैं कुछ एक आध महीने के दौरान, उसमें लगता ऐसे है कि शायद अब इस सिचुएशन से शायद अमेरिका बाहर आ जाए। लेकिन कोई और जो इस वक्त महाज है वो गर्म हो रहा है, उसके बारे में खैर हम अभी बात नहीं करते हैं। लेकिन आलमी सतह पे ऐसी तब्दीलियां आपको पता है कि वक्त के साथ साथ आती रहती हैं। तो आप देख रहे हैं कि भाई अब जो रूस के साथ बरह रास्त मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे यूक्रेन की जंग पे? मुझे बिल्कुल इस बात की शुनीद है और कुछ मालूमात जो इंटरनेशनल रिलेशन से ताल्लुक रखने वाले सीनियर प्रोफेसर हैं, जो कि रिसर्च का काफी ज्यादा रिसर्च करते हैं इस मामले के ऊपर, उनके साथ जब मेरी बातचीत हुई और उनसे इस मामले के ऊपर गपशप हुई, तो उनका ये बिल्कुल इंदिया था कि अब एक ही रास्ता बचा है, क्योंकि एक तवील अरसा हो गया है इस बात को कि मुसलसल एक जंग की कैफियत है और उससे बहुत सारे ममालिक मुतासर, अमरीका बशमूल अमरीका, बहुत सारे ममालिक मुतासर हुए हैं और दुनिया की इकोनॉमी के अंदर एक शेक आया है। तो उसको रिवाइव करने का एक बेहतरीन तरीका यही है कि आप मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करें। हो सकता है बराह रास्त मुज़ाकरात ना हो, ये भी इस बात का इम्कान है, लेकिन कुछ ममालिक जो कि अमेरिका और रूस दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, ऐन मुमकिन है कि वो दरमियानी रास्ता इख्तियार करने, क्योंकि देखें अमेरिका बराह रास्त तो मुलविस नहीं है उस जंग के अंदर, ये तो दो नेबरिंग कंट्रीज की लड़ाई आपस में और एक ही खित्ते के अंदर लड़ाई हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर जो आग बुझाने वाला काम करना है वो जाहिर है जो बड़े ममालिक हैं और ताकतवर ममालिक हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, तो वो अपना किरदार अदा करके शायद उसको किसी हद तक ठंडा करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन बट साहब, जो अमेरिका की इंटरनेशनल पॉलिसी है, एक तो वो है जो कांग्रेस, सेनेट और व्हाइट हाउस से चलती है, और एक सीआईए है और एक पेंटागन जो है वो भी एक अलग पॉलिसी जो है वो रखता है, अपनी एक राय रखता है इंटरनेशनल मामला के अंदर। वो जो सेनेट वाले हैं या कांग्रेस वाले हैं, वो जनरल्स को बुलाकर उनकी कमेटियां झाड़ वाड़ पिला देती हैं, सख्त किस्म की तनकीद भी करती हैं उनके ऊपर, उनका जिसे कहते हैं दिया पहुंचा करके रख देते हैं। लेकिन पेंटागन की पॉलिसी जो है वो एक अलग अपने आप को जाहिर करती है कि भाई हाँ, आप समझते हैं कि इस यूक्रेन की जंग में पेंटागन जो है वो इनकी बात मान जाएगा? देखिए, नेशनल इंटरेस्ट की बात हम अगर करें तो हमें ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ आ जाएगी कि कोई भी दुनिया की जो रियासत है वो अपनी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको ताकतवर देखना चाहती है और उसका जो भी पॉलिसी के हवाले से मौकफ होता है उसको जरूर सुना जाता है। और मुझे इत्तफाक हुआ है कि जो आप जिसकी बात कर रहे हैं कमेटीज के अंदर, हमने एक ऐसे जनरल को जो कि बहुत ही ताकतवर थे और उन्होंने अफगान वॉर के अंदर बहुत कलीदी किरदार अदा किया था,
ان سے نینسی پلوسی نے ایسے ایسے سوالات کیے اور اس ڈیفنس کمیٹی کے اندر ایسے ایسے ان سے فائنینشیل اور دیگر امور پہ بات چیت ہوئی کہ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ کم از کم جواب دہی کا عمل ضرور ہے یہاں پر، اور جو جتنا بھی طاقتور ہو، جتنا بھی طاقتور ادارہ ہو، وہ جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں، ان کے جو ایوان ہے اس کے اندر وہ جواب دہ ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا کہ جو یہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیا اس بات پر متفق ہو جائے گی، تو یقینی طور پر جب آپ کے انٹرنل معاملات کے اندر شاید اس طرح سے گرفت نہ رہے، اور میں بات کروں فائنینشیل امور کی اور جو ایسے معاملات ہیں جو کہ عوام سے براہ راست لنکڈ ہیں، تو شاید انہیں ماننا نہیں بلکہ انہیں یہ ترجیح میں رکھنا پڑے گا۔ اور جس طرح سے ہم نے افغانستان کے حوالے سے دیکھا، اور جنرل جو امریکن جنرل ہیں انہوں نے باقاعدہ کمیٹی کے اندر پیش ہو کے یہ کہا کہ ہم نے یہ تجویز رکھی تھی کہ ابھی ہمیں کچھ عرصہ مزید رہنا چاہیے، لیکن ٹرمپ جو کہ پریزیڈنٹ تھے اور ان کے پاس تمام طاقت تھی اور وہ چاہتے تھے کہ وہاں سے فوراً وڈرال ہونا چاہیے، تو انہوں نے اس کو ایک قسم کا ویٹو کر دیا اور جو ہماری سفارشات تھیں ان کو نہیں مانا۔ اور پھر جب یہ سوال کیا گیا کہ کیوں جنرل صاحب آپ نے اس پہ کوشچن آرگو کیوں نہیں کیا پریزیڈنٹ کے ساتھ، انہوں نے کہا آئی ایم ناٹ اے پولیٹیکل پرسن۔ تو یہ ایک بڑی، ہم اس بات کو اگر ہم ایک دوسری نظر سے دیکھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دنیا کی جو بڑی ریاستیں ہیں، دنیا کے جو طاقتور ممالک ہیں، وہ ایک خاص پیراڈائم میں چل رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر ان کے پاس ایک سپیس ہوتی ہے، وہ اپنی سپیس کو ضرور کیری کرتے ہیں، لیکن جب نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ آتا ہے، جب آپ کو فیصلہ کرنے کا وقت آتا ہے، تو اس وقت پھر آپ ایک صفحے پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ شاید مجھے نہیں لگتا کہ طاقتور جو ادارے ہیں یہاں کے وہ کوئی ایسا ریئیکٹ کریں گے اگر کوئی ایسا فیصلہ ہوتا ہے جس میں یوکرین کی جو سپورٹ ہے اس کو جاری رکھتے ہوئے رشیا کے ساتھ جو ہے نا اس معاملے کو نمٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ ممکن ہے، یقینی طور پر یہ ممکن ہے میری رائے میں کہ وائٹ ہاؤس کا ہاتھ جو ہے اوپر ہو، ہیوی ہوا۔ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ جو ہم ایک صفحے والی بات کرتے ہیں، تو وہ اس ایک صفحے کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کیا اتفاق کرتے ہیں اس بات سے کہ افغانستان سے ممکن تھا کہ پوری طرح سے ایبسولوٹ وڈرال ہو جائے گا؟ بہت مشکل تھا، یہ ہم سوچ نہیں پا رہے تھے۔ میرا چونکہ تھیسس ہے ایم فل کا اس کے اوپر، وار آن ٹیرر کے اوپر، تو میں نے اس وقت 2014 سے لے کے اور 2017 تک جو ریسرچ کی، مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید یہ ممکن نہیں ہو پائے گا ایسا کہ کوئی بھی ملک امریکہ کی اس پالیسی سے اتفاق کرے گا کہ وہ اچانک سے وہاں سے وڈرا کر جائے اور سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ تو یہ بڑا مشکل ایک مرحلہ ہوتا ہے یہ ڈیسیژن لینا، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ امریکہ نے وہاں پر یہ یونیلیٹرل ڈیسیژن لیا، اپنے جو دوست ممالک ہیں ان کو اعتماد میں لیا اور وہاں سے وڈرا کر گئے۔ تو ابھی بھی ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہے۔ چلیں اسی تناظر کے اندر ایک آخری سوال آپ سے پوچھ لیتے ہیں پاکستان کے متعلق میں، کہ آپ پاکستان کے صحافیوں کے ساتھ بھی آپ کے بہت روابط رہے، اور سرکل میں آپ خوب ایکٹیو تھے، پھر یہ ہے کہ سیاستدانوں سے بھی آپ کے رابطے رہے، ملنا جلنا رہا، بیوروکریسی سے بھی رہا، ان سب کو آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہے۔ اب آپ مغربی دنیا کی سیاست، طرز سیاست کہنا چاہیے، اور میڈیا کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کی سیاست میں خدمت کم اور ٹکراؤ زیادہ ہے، آپ دونوں کا موازنہ کن الفاظ میں کریں گے؟ عرفان صاحب، اس کا ایک تفصیلی جواب ہو سکتا ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ضروری طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے لوگوں کو یہ ضرور یہ تھوڑی ایکڈیمک ہوگا اور تھوڑا سا میرا پولیٹیکل پرسپیکٹو، جو میرا پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے میری، میں اس پہ جواب دوں گا۔ دیکھیں، ہم لوگ آج تک پچھلے 75 برسوں میں پاکستان کی اگر بات کی جائے تو ہم اس بات کو سمجھ ہی نہیں پائے کہ ہمیں کون سا نظام چاہیے، اور ہم اگر یہ اس بات پہ آ جائیں کہ ہمیں جمہوریت چاہیے ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ 75 برسوں میں کیا امر مانے ہیں کہ ہم جمہوریت کو رائج نہیں کر سکیں؟ آپ کے ہاں اسمبلیز موجود ہیں، آپ کے ہاں مطلب وہی نظام موجود ہے، ایوان بالا اور ایوان زیری، پھر آپ کا صوبائی سطح پر پورا انفراسٹرکچر موجود ہے، آپ کے پاس اسی طرح کا نظام موجود ہے جو کہ جس طرح لندن کا میئر زیادہ طاقتور ہے وہاں کے وزیر داخلہ سے۔ تو اگر آپ اس نظام کو آج تک رائج نہیں کر سکے، اس کا مطلب ہے کوئی تو خرابی ہے نا، کوئی تو وجہ ہے کہ آپ نہیں سمجھ پائے ہیں کہ آپ آدھا تیتر آدھا بٹیر سے باہر نکل سکیں، ایک بات۔ دوسرا، آپ کے جو سیاستدان ہیں، میں ان کے ساتھ بہت کلوزلی میری ملاقاتیں رہیں، ظاہر ہے میں پارلیمان کو کور کرتا رہا، ایوان صدر کو، ایوان وزیر اعظم کو، راولپنڈی کے ڈیفنس ایریاز کو، پھر اسی طرح جو ہمارے جتنے لوکل باڈی سسٹم جب ایک دفعہ آیا تھا یا دو دفعہ آیا ہے،
میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان کا سیاستدان ابھی تک اپنی ذاتی نمود و نمائش اور اپنی ترقی کے عمل سے باہر نہیں نکل سکا. صحیح اور ہے. وہ ترقی کا جو عمل ہے وہ بدرجہ اتم موجود ہے دوسری سائڈ پہ جو کہ راولپنڈی کے طاقتور لوگ ہیں. وہ اس کمپٹیشن میں آ کے دونوں کے درمیان مقابلہ ہے خود ترقی کرنے کا، نہ کہ جو تیسری اینٹی ہے جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے، جس کی بنیاد پہ آپ سارا کچھ ہیں، وہ ہے عوام. اس عوام کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے. میں پاکستان کی جمہوریت کو بلیم نہیں کرتا، میں پاکستان کی ریاست اور حکومت دو مختلف چیزیں ہیں. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم حکومتی اداروں کی جواب دہی کا عمل کیوں نہیں کر سکے. ہم آج تک ایوان کے اندر وہ باتیں جو کہ ایک وزیر اعظم کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، جو عوامی نمائندے 342 کے ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں یا سینٹ کے 100 ارکان بیٹھے ہوئے ہیں، 100 سینیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے وہ آپ ترجیحات کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ وہ عوام کو سچ کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ آپ کی نیشنل اور انٹرنیشنل پالیسی کہیں اور بن رہی ہوتی ہے. تو یہ میرا ہمیشہ سے، اور اس پہ مجھے بہت زیادہ تنقید، بہت زیادہ ابیوز بھی کیا گیا، ظاہر ہے اٹیکس بھی کیے گئے اور مختلف سچویشن مجھے دیکھنی پڑی، کیونکہ میری تحریریں آپ پڑھتے رہے ہیں. میں بڑا امپارشلٹی کا میری کوشش رہی، کیونکہ میں ایک ٹیچر بھی ہوں، میں یونیورسٹیز میں پڑھاتا رہا ہوں. تو میرا ہمیشہ سے یہ اصول رہا ہے کہ مجھے کسی گروپ کے ساتھ، کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ الائنس میں نہیں رہنا ہے، مجھے کسی کا حصہ نہیں بننا ہے، کسی کی لائن نہیں ٹو کرنی ہے. مجھے انڈیپینڈنٹ رائے رکھنی ہے اپنی، تاکہ لوگوں کو وہ بات پتہ چل سکے جو کہ شاید ہم چھپانے کی کوشش، ہم صحافی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں معذرت کے ساتھ. میں اپنے اوپر لیتا ہوں کہ ہمیں وہ بات کہنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، وہ سچ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، یا ہمیں وہ طاقت نہیں دی جاتی جو ہمارے پاس طاقت موجود ہے، جو کہ ہمیں لوگوں نے دی ہوتی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ٹائم بہت ہو چکا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ جب چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر بھی دیکھنا چاہیے، اپنی طرف بھی دیکھنا چاہیے. ہر وقت آپ دیکھیے، مجھے ایک دن بتا دیں، میں نے ارادہ کیا تھا، تھوڑی سی ذاتی بات کروں گا، کہ عرفان صاحب میں نے 2011 میں ارادہ کیا پی ایچ ڈی کرنے کا، اور میں یقین کریں کہ ہر دفعہ آپ مجھے، میں آپ کو اگر واقعات یوں فنگر ٹپس پہ گنواتا ہوں، چونکہ میں خود سارے کور کرتا رہا ہوں، کہ کبھی الیکشن ہو گئے، کبھی الیکشن جو ہے نا وہ اس کے اوپر شکار ہو گیا، وہ تنازعات کا شکار ہو گیا، اسمبلی سے استعفوں کی دھمکیاں آنا شروع ہو گئیں، دھرنا شروع ہو گیا 2014 میں، اس کے بعد نواز شریف علیہ ڈسمسل کا کیس چلنا شروع ہو گیا، ڈسمس ہو گئے، حکومت چلی گئی، نئے وزیر اعظم آ گئے، پھر الیکشن آ گئے، پھر وہ اس کے اوپر اپوزیشن نے احتجاج شروع کر دیا. تو مجھے بتائیں، ٹرموائل سے کبھی ہم نکلے بھی ہیں؟ اچھا، اس سے پچھلی باتوں کو میں اس لیے نہیں دہراتا کیونکہ دیکھیں جو کچھ ہو گیا وہ ڈکٹیٹرشپ کا دور تھا. اب تو ڈیموکریسی تھی، 2008 میں تو آپ کے پاس حکومت آ گئی تھی. بالکل. آپ اپنے آپ کو طاقتور کیوں نہیں کر سکے اور عوام کے مسائل کیوں نہیں حل کر سکے؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ پاکستان کی پارلیمان کے اوپر ہے. طاقتور خود ہی اپنی طاقت کو نہیں چھوڑتا کبھی بھی، یہ سچ ہے. کوئی بندہ اپنی طاقت کو، میرے پاس چیئر ہے، میرے پاس کرسی ہے، میرے پاس ہتھیار ہے، میں کبھی نہیں چھوڑوں گا. بھائی آپ کو طریقہ لگانا پڑتا ہے کہ آپ عوام کو اعتماد میں لے کے آگے بڑھیں، اور عوام کے مسائل کو جب حل کریں گے تو خود بخود ہی باقی طاقتیں جو ہیں وہ بیلنس آف پار شروع ہو جائے گا. ڈائیکاٹمی آف پار لکھی ہوئی ہے آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر، لکھا ہوا ہے کہ کس انسٹیٹیوشن کا کیا کردار ہوگا، لکھا ہوا ہے کہ کہاں پہ پارلیمنٹ سپریمیسی ہوگی اس کی، اور باقی ادارے اس کو جواب دہ ہوں گے. تو آپ تو برابری کی بنیاد پہ سلوٹ کر رہے ہوتے ہیں ہر چیز کو. کبھی ایک انسٹیٹیوشن کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی دوسرا انسٹیٹیوشن کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی خود پارلیمان اپنی بیتوکیری شروع کر دیتا ہے. تو میرا یہ آتی خیال ہے کہ شاید ہم ابھی تک اس نہج پہ نہیں پہنچے جہاں ہم میچورٹی کی طرف جائیں. ہم میچور ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ ول ہونے کے باوجود وہ شاید اکومن نہیں ہے، یا وہ ہم دکھا نہیں پا رہے ہیں، وہ کر نہیں پا رہے ہیں. دوسرا آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل، میرا خیال ہے کہ دنیا کی جتنی بھی ڈیموکریسیز ہیں، اب ہم شاید عوام کا جو مداخلت ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. عوام کی مداخلت ان ٹرمز آف دیئر رول، وہ سوشل میڈیا نے بہت زیادہ ایکٹیو کر دیا ہے. اب ہر شخص کے پاس میڈیا موجود ہے، ہر شخص کے پاس یہ پورے پام ٹیکنالوجی جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس موبائل فون موجود ہے. دنیا کی سیاست پہ آپ بات بھی کر رہے ہیں، دنیا کی سیاست کو سمجھ بھی رہے ہیں. تو لہٰذا دنیا کی تمام ڈیموکریسیز نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا ہے. یہ الیکشنز، امریکہ کے جو الیکشنز ہیں، یہ بہت بڑا ورڈکٹ ہے. اور یہ آپ نے جیسے شروع میں کہا کہ کیا بائیڈن کی 2 سالہ کارکردگی کے اوپر چیک ہے، تو یقینی طور پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا چیک ہے. اور شاید اب یہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے کہ اب جب اس طرح کے ریئیکشنز آتے ہیں عوام کی طرف سے، تو پھر آپ کو اس طرح کے فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں جس میں ناپسندیدہ فیصلے بھی شامل ہوتے ہیں. تو شاید
جو میرا ایک طویل عرصہ میں نے وہاں پہ کوریجز کی اور اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں سیاست کو، تو اس میں جو بنیادی ڈفرنس ہے وہ ہے ول کا. جب تک آپ کی ول اینڈ وش نہیں ہوتی ہے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے، شاید آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ اپنی وہ طاقت حاصل کر سکتے ہیں جو عوام آپ کو منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھیجتی ہے اور وہاں سے آپ کو ڈرا کرنی چاہیے. بہت شکریہ بھٹ صاحب، آپ نے بہت مفید گفتگو کی، بہت جسے کہنا چاہیے ایکڈیمک گفتگو کی، جس کا میں آج منتظر تھا، اور میں اس کے لیے آپ کا انتہائی ممنون ہوں. خصوصاً پاکستان کے حوالے سے جو آپ نے آخری بات کی ہے، خدا کرے کہ ہمارے اندر سیاستدانوں میں وہ ول پیدا ہو جائے عوام کی خدمت کی، اور اپنے دائرے سے وہ باہر نکلے، تاکہ ملک کے جو ہے آگے کی طرف جانے کی طرف مطلب آگے کی طرف جانا شروع ہو. بہرحال آپ کا بہت ممنون ہوں، اور انشاءاللہ چند دنوں بعد آپ سے میں خواہش رکھتا ہوں کہ پاکستان کے حالات کے اوپر، ایک سیاسی حالات پر جو ہے ایک گفتگو جو ہے ہم اپنے ناظرین کو پیش کریں. اس کے ساتھ ہی